बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और बड़ा ही दिलचस्प टर्न आया है, बहुत ही अहम मोड़, अहम मरहला, और वो है तहरीक अदम एतमाद का। अब ये मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और पार्लियामेंट हाउस से फ़िल वक्त ये निकल गया है और ये पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और लगता ये है आज पहले दिन की कार्रवाई के बाद कि हुकूमत जो है वो इब्तदाई तौर पे कामयाब हो गई है अपनी कामयाब हिकमत अमली में। और वो कैसे कामयाब हो गई और इसके असरात क्या हो सकते हैं ये तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ज़रा पहले सुन लीजिए कि आर्टिकल 186 ये एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया और उसकी समाअत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। 2 रुकनी बेंच था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। और इस मामले का जब सदारती रेफरेंस फ़ाइल हुआ तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकला ने ये कहा कि ये जो रेफरेंस है ये काबिल समाअत ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट इसको काबिल समाअत तसव्वुर नहीं करेगी। लेकिन आज हैरान कुन तौर पे इब्तदाई दलाइल जब दिए अटॉर्नी जनरल ने तो उसके बाद फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मज़कूरा बेंच ने एक लार्जर बेंच बनाने का हुक्म दिया और उन्होंने कहा कि ये मामला इतना अहम है, इतना वज़न रखता है और हुकूमत का मुकदमा बेहतर लगता है, इसलिए इसको हम लेके जाएंगे लार्जर बेंच के सामने। और अब लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। 24 मार्च को बाकायदा तौर पे इस पे समाअत होगी। आज की कार्रवाई क्या हुई ये भी आपको बताता हूँ, लेकिन कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि ये सदारती रेफरेंस होता क्या है। ये मैं आपको बता दूँ, आइन है, आइन पाकिस्तान 1973 के आइन के तहत हम अमूर ममलिकत चला रहे हैं। उसमें एक आर्टिकल है 186। वो जो 186 है वो ये कहता है कि अगर किसी वक्त सदर ममलिकत मुनासिब ख्याल करें कि किसी कानूनी मसले के बारे में जिसको वो अवामी अहमियत का हामिल ख्याल करते हों अदालत उज़्मा की राय हासिल की जाए तो वो इस मसले को अदालत उज़्मा के सामने गौर के लिए भेज सकेंगे। ये सदर ममलिकत को इख्तियार दिया गया है कि किसी भी मामले में कोई भी अवामी अहमियत का मसला है और कोई आइन की तशरीह का मामला है या कोई और मामला है, कोई भी अहम मामला, तो उसमें सदर ममलिकत चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक रेफरेंस भेजेंगे कि इसमें हमारी रहनुमाई करें, इसमें ये इबाहम है या आइन इसमें खामोश है, लिहाजा वो कोई भी मसला हो सकता है। तो इस वक्त ये मामला है। अब आर्टिकल 186 का आगे जो सब आर्टिकल 2 है वो ये कहता है कि जब सदर ममलिकत कोई भी रेफरेंस, कोई भी अहम मसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजेंगे तो फिर अदालत उज़्मा का ये फ़र्ज़ है कि वो इस मसले पर गौर करेगी और सदर ममलिकत को इसके बारे में अपनी राय से मुत्तला करेगी। तो ये है सूरत हाल। और इसमें 186 में एक और आर्टिकल भी ऐड किया गया है और वो ये है कि अदालत उज़्मा अगर वो इंसाफ के मफाद में ऐसा करना मसलहत ख्याल करे कि किसी मुकदमे, अपील या दीगर कार्रवाई को किसी अदालत आलिया के सामने ज़ेर समाअत हो किसी दीगर अदालत आलिया को मुंतकिल कर सकेगी। बहरहाल आर्टिकल 186 का 1 और 2 जो है वो है। तो इस इख्तियार के तहत, इस आइन के आर्टिकल के तहत सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने ये रेफरेंस भेजा है और ये तजवीज़ किया था वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी काबीना ने, यानी वफाकी हुकूमत ने एडवाइस भेजी सदर ममलिकत को, उन्होंने मंजूरी दी और ये रेफरेंस आज फाइल कर दिया गया। अब इस रेफरेंस में क्या पूछा गया है? इस रेफरेंस में ये पूछा गया है, आर्टिकल 63A की तशरीह करवाई गई है। उसमें जो बुनियादी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो 2 सवाल पूछे गए हैं जो कि बहुत ही अहम हैं और वो ये है कि पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ दिया गया वोट गिनती में शुमार हो सकता है, नंबर 1, यानी कि जो पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट जाएगा क्या वो वोट गिनती में शुमार होगा, नंबर 1। नंबर 2
کیا منحرف ارکان کی نااہلی تاحیات ہوگی؟ یہ دو سوال بڑے ہی اہم پوچھے گئے ہیں اور یہ سوال آج عدالت عظمیٰ کے سامنے موجود تھے ریفرنس کی صورت میں۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال پوچھا گیا اور وہ یہ سوال ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والا رکن صادق اور امین رہ سکتا ہے، اور اگر وہ صادق امین رہ سکتا ہے، صادق امین نہیں ہے تو پھر وہ ظاہر ہے تاحیات نااہل ہوگا۔ تو اسی لیے اگلا سوال پوچھا گیا ہے۔ تو پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ شمار ہوگا یا نہیں؟ کیا ایسا ووٹ ڈالنے والا تاحیات نااہل ہوگا یا نہیں؟ کیا منحرف ارکان کا ووٹ گنتی میں شمار ہوگا یا نہیں؟ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والا رکن صادق امین ہے یا نہیں؟ تو کیا ایسا ممبر تاحیات نااہل ہوگا؟ یہ ہیں سوالات جو پوچھے گئے ہیں اس صدارتی ریفرنس میں۔ اس میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کی قانونی ٹیم کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے یہ سارے معاملات کو ایڈریس کیا اور وہ لے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اب جو آج ہیئرنگ ہوئی اس میں ایک بات چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح طور پہ کہی، میں آپ کو سادہ الفاظ میں سوال جواب کے بجائے سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ نمبر 1 یہ اچھا ایک اور بھی بتا دوں کہ اس موقع پہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو مرکزی قائدین تھے وہ بھی موجود تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو صاحب، اختر مینگل صاحب اور دیگر جو آگے پھر بی کیٹیگری ہوتی ہے وہ بھی قیادت موجود تھی۔ بہرحال تو سوال فواد چودھری صاحب، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب، حماد اظہر صاحب، پاکستان تحریک انصاف، ڈاکٹر شہباز گل، تو یہ ساری ٹیم بھی موجود تھی۔ تو وہاں پہ اور کورٹ روم نمبر 1 میں ماحول ایسا تھا کہ رش بہت زیادہ ہو گیا تھا، کورٹ روم فل ہو گیا تھا۔ اس پہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے خصوصی ہدایات دیں کہ اوپر گیلریز ہیں، وہاں پہ بھی لوگ بیٹھ کے ہیئرنگ سن سکتے ہیں، تو وہ خاص طور پہ پریس گیلری بھی موجود ہے، تو پھر وہ گیلریز بھی کھلوا دی گئیں اور تمام لوگوں کو بیٹھنے کا موقع بھی دیا گیا۔ اطمینان سے سارے لوگوں نے یہ کارروائی سنی اور اس کارروائی میں پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ حکومت اور اپوزیشن کے مرکزی رہنما وہاں پہ موجود تھے۔ یہ اوپن کورٹ میں سارا کچھ ہوا ہے۔ اب آتے ہیں کہ وہاں پہ جو سماعت ہوئی اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے واضح طور پہ 2-3 باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر کی کارروائی اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں جائے گی، یعنی کہ جو پولیٹیکل اسپیکٹس ہیں اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ اسپیکر کو آپ ایڈریس کریں، جو کورٹ میں سوالات اٹھائے گئے سیاسی نوعیت کے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اسپیکر کو جا کے ایڈریس کریں۔ پارلیمنٹ کے اندر کی کارروائی سپریم کورٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی اندر کی کارروائی کو آئینی تحفظ حاصل ہے، وہ سینٹ ہو یا قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلیاں ہوں، ان سب کی کارروائی کو آئینی تحفظ حاصل ہے۔ اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ہم آئینی اور قانونی پہلوؤں تک محدود رہیں گے، اور جو سوالات اٹھائے گئے جو میں نے بتایا اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں وزن ہے اور حکومت سنجیدہ معلوم ہوتی ہے، اس لیے اس پہ لارجر بینچ تشکیل دیا جائے گا اور 24 تاریخ کو اس کی سماعت ہوگی۔ فاضل چیف جسٹس نے ایک بات اور بھی کہی، وہ کہ ووٹ، انہوں نے کہا جی ووٹ دینے کا حق ہر کسی کو حاصل ہے، وہ ووٹ دینے کے حق سے کسی کو محروم نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ کوئی بھی رکن قومی اسمبلی کو ووٹ دینے سے نہیں روکا جا سکتا۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل نے بھی یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو یقین دہانی کروائی کہ گورنمنٹ کسی بھی صورت میں کسی بھی رکن کو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم نہیں کرے گی اور ہر ممبر ووٹ اپنی مرضی سے ڈال سکے گا۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ یہ 2 باتیں بڑی اہم ہیں، اور جھگڑا یہ نہیں ہے کہ ووٹ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا، کیونکہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ووٹ ڈالنے سے آئین پاکستان نہیں روکتا، وہ خواہ پارٹی پالیسی کے خلاف ہو یا پارٹی پالیسی کے حق میں ہو، وہ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے ہو یا حکومتی جماعتوں کی طرف سے ہو۔ اس لیے آج اٹارنی جنرل نے واضح طور پہ یہ یقین دہانی کروا دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ارکان ووٹ ڈال سکیں گے اپنی مرضی کے مطابق، خواہ وہ اپوزیشن کے ہیں یا حکومت کے ہیں۔ حکومتی جماعت کے لوگ اپوزیشن کو ووٹ ڈال سکتے ہیں، اپوزیشن کے لوگ حکومتی ارکان کو بھی ووٹ ڈال سکتے ہیں،
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اٹارنی جنرل یہ کہہ دیتے کہ ایسا نہیں ہے، ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے، تو دو نقصان ہو سکتے تھے۔ ایک یہ کہ یہ صدارتی ریفرنس کسی اور رخ کی طرف چل پڑتا، اور دوسرا یہ کہ جب آپ اٹارنی جنرل یہ کہتی ہے، گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ فلور کراسنگ جو ہے وہ حکومتی جماعت کے لوگ اگر اپوزیشن کی طرف جائیں تو وہ فلور کراسنگ ناجائز ہے، تو ان کو ووٹ ڈالنے سے روکیں گے، تو پھر ایسے لوگ بھی موجود ہیں اپوزیشن کے جو کہ حکومت کے پاس ہیں اور جنہوں نے اس دن غیر حاضر رہنا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کوئی 7-8 MNAs ایسے ہیں جو کہ اپوزیشن کا ساتھ نہیں دیں گے، تو ایسی صورت میں دونوں طرف نقصان ہو سکتا تھا۔ لہذا اٹارنی جنرل نے وہی بات کی جو آئین میں لکھی ہوئی ہے اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا گیا۔ اب آتے ہیں جی کہ چیف جسٹس نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا جی کہ جو اندر ایونٹ ہوگا پارلیمان کے اندر وہ تو ہم ڈسٹرب نہیں کر سکتے، نہ اس میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں، اور دوسرا یہ جو باہر جلسے ہوں گے، اب دوسرا ایشو بھی تھا کہ باہر جلسے ہونے ہیں اور ملین مارچ، اور اس کی وجہ سے بھی یہ وفاقی وزراء کہہ چکے ہیں کہ 10 لاکھ لوگوں میں سے گزر کے کوئی جائے گا ووٹ دینے کے لیے اور پھر ووٹ ڈال کے واپس اسی راستے سے گزرے گا۔ اس پہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان یعنی کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس طرح کے احتجاج کی وجہ سے بھی ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ کوئی ووٹ ڈالنے سے محروم رہ جائے۔ ووٹ ڈالنا ہر کسی کا آئینی حق ہے اور اس کو پورا کیا جائے گا۔ تو یہ دونوں طرف، حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی، دونوں طرف واضح پیغام تھا، اور انہوں نے کہا کہ یقین ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں اس معاملے میں سنجیدگی اور متانت کا مظاہرہ کریں گی۔ چیف جسٹس نے پھر یہ بھی کہا کہ اسمبلی کا جو اندرونی معاملہ ہے بہتر ہوگا کہ اسمبلی کی جنگ اسمبلی کے اندر لڑی جائے، عدالت نے دیکھنا ہے کہ کسی کے حقوق متاثر نہ ہوں، اور چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ سیاسی عمل میں مداخلت نہیں کریں گے، سپریم کورٹ نے آئین قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، عدالت ابھی تک اسمبلی کارروائی میں مداخلت پر قائل نہیں ہوئی، عدالت صرف یہ چاہتی ہے کہ کسی کے ووٹ کا حق متاثر نہ ہو۔ یہ تمام نکات اسپیکر کے سامنے آپ اٹھا سکتے ہیں، اور جسٹس منیب اختر صاحب نے یہ کہا کہ آرٹیکل 17 سیاسی جماعتیں بنانے کے حوالے سے ہے، اس آرٹیکل کے تحت حقوق سیاسی جماعت کے ہوتے ہیں۔ اب جسٹس منیب اختر وہ بات کر رہے ہیں جو اٹارنی جنرل کا موقف ہے، جو حکومت کا موقف ہے۔ جسٹس منیب اختر نے اور بھی کہا، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 95 کے تحت ووٹ کا حق سیاسی جماعت کا ہوتا ہے کہ جس کے تحت رکن کے انفرادی ووٹ کی حیثیت نہیں۔ نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کیس میں عدالت ایسی آبزرویشن دے چکی ہے۔ سیاسی جماعت میں شمولیت کے بعد اجتماعی حق تصور کیا جاتا ہے، یعنی جو بات پرائم منسٹر عمران خان کہہ رہے ہیں، جو اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں، وہی بات جسٹس منیب اختر کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ چلے جاتے ہیں، پارٹی کے ٹکٹ پہ منتخب ہوتے ہیں، تو پھر وہ ووٹ انفرادی نہیں رہ جاتا، وہ پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے اور وہ اجتماعی ووٹ تصور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ 50-50 کہہ لیں آپ۔ تو اس کے بعد پھر یہ امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو کہ آج ہوئیں، تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے معاملہ بھیج دیا 24 مارچ تک۔ لارجر بینچ اب سماعت کرے گا۔ 3-4 باتیں بڑی کلیئر ہیں کہ اب تحریک عدم اعتماد کا معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ جڑ گیا ہے، اور یہی ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ جو کہ اب دلچسپ مرحلہ داخل ہو گیا ہے، اور اپوزیشن جو کہ سمجھ رہی تھی کہ بالکل معاملہ حلوے کی طرح وہ کھا جائیں گے عمران خان صاحب کو، ایسا نہیں ہو رہا، اور حکومت بھی اب ذرا تھوڑی سی حوصلے میں آئی ہے آج کے بعد کہ ان کو ایک ابتدائی ریلیف مل گیا، ان کے موقف کو اس حد تک تقویت ملی کہ لارجر بینچ بنانا پڑ گیا، اور دوسرا یہ کہ ان کو ٹائم بھی مل گیا ہے، جو امپورٹنٹ چیز ہے۔ باقی رہی جو جلسوں کی بات ہے، وفاقی انتظامیہ نے بھی اسلام آباد کی انتظامیہ نے
دونوں جماعتوں کو ڈی چوک میں جلسہ کرنے سے روک دیا ہے، اجازت نہیں دی۔ انہوں نے متبادل جگہوں کے بارے میں بات کی ہے، اور ایک ہے پریڈ چوک کی جو پارکنگ، وہاں پہ آپ جلسہ کر سکتے ہیں، یعنی شکر پڑیاں کے پاس، جہاں پہ یوم پاکستان کی پریڈ بھی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اپوزیشن کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ بھی، تو اپوزیشن بھی راضی ہو گئی ہے کہ اگر حکومت ڈی چوک میں جلسہ نہیں کرے گی تو ہم بھی نہیں کریں گے، لہٰذا یہ معاملہ بھی حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بات چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کہی کہ ہم کسی صورت میں بھی ایسی جگہ پہ جلسے کے حق میں نہیں ہیں، جلسے جلوس کے، کہ جس سے تحریک عدم اعتماد کے دن کی کارروائی متاثر ہو۔ وہ ایونٹ پرامن، پیسفلی، آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ معاملہ بھی حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اب فیصلہ کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔